الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي हर किस्म की हम्दो सना तारीफ़ व तौसीफ़ बड़ाई और किबरियाई जाहो जलाल शान व शौकत उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व सज़ावार है जिसने हम तमाम को दुनिया की सारी मखलूक़ात में सबसे अफजल तरीन मखलूक बना करके पैदा किया। रब्बुल आलमीन की जहाँ हम पर बेशुमार नेमतें हैं, उसके एहसानात हैं। उन नेमतों में से सबसे अहम नेमत जो अल्लाह ताला ने हम तमाम को दे रखा है वो है सही दीन, सही मज़हब और सही अक़ीदा। दरूद व सलाम हो अल्लाह के तमाम अंबिया और रसूलों पर, खुसूसन ख़ातिमुल मुरसलीन ख़ातिमुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए गिरामी पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जुमा, नौजवान इस्लामी भाइयों, बुजुर्गान इस्लाम और अजीज़ बच्चों, खुतबे मसनूना के बाद मैंने आप लोगों के सामने सूरतुल आल इमरान की एक आयत पढ़ी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में फरमाया
कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, तुम्हारे सारे आमाल का बदला, तुम्हारे सारे आमाल का अज्र मैदान महशर में तुम्हें दिया जाएगा। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नम की आग से बचा लिया गया और जन्नतुल फिरदौस में जिसको दाखिला मिल गया, उस आदमी ने बड़ी कामयाबी हासिल की। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, लोगों सुन रखो, याद रखो, दुनिया की जिंदगी महज धोखे का सामान है। हाज़रीन गिरामी, मौत एक ऐसा मौजू है जिसको सुन करके मेरे और आपके दिल पिघलने लग जाते हैं। हमारी सारी ख्वाहिशात को ख़त्म करने वाली, हमारे सारे अरमानों का गला घूटने वाली, हमारे अज़ाइम और हमारे मंसूबों पर पानी फेरने वाली अगर कोई चीज़ है तो मौत है। हाज़रीन गिरामी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे और आपको ये दुनिया की जो ज़िंदगी अता की है, ये वक्ती और आर्जी ज़िंदगी है, और जिस मंजिल पर पहुँच करके इंसान की ज़िंदगी का खातिमा है, उस मंजिल का नाम है मौत। मौत इस दुनिया में जो भी आया है उसको चाहते हुए ना चाहते हुए इस दुनिया को छोड़ करके दारे फानी की तरफ कोश करके जाना है। मौत ये अल्लाह ताला को वो कानून है, न सिर्फ इंसानों के लिए मौत नहीं, बल्कि इस जमीन पर हर जी मखलूक, हर जी रूह मखलूक के साथ मौत का ताल्लुक है। हर जी मखलूक को इस दुनिया से छोड़ करके चला जाना है। हाज़रीन गिरामी, इंसान के अलावा दुनिया में जो और मखलूक़ात बसते हैं, जीते हैं, जिन्हें जी रूह कहा जाता है, उनके लिए मौत कोई बड़ा मसला नहीं है, उनके लिए मौत कोई बड़ा सदमा नहीं है। क्यों? वो बेशऊरी के आलम में जीते हैं और इसी बेशऊरी के आलम में मर भी जाते हैं, और उनके लिए मौत कोई बड़ा मसला, कोई बड़ा सदमा इस एतबार से भी नहीं है, उनके लिए कोई कानून जज़ा और सज़ा नहीं है। इंसान के लिए मौत सबसे बड़ा सदमा है, इंसान के लिए मौत सबसे बड़ा मसला है। दो एतबार से इंसान के लिए मौत सबसे बड़ा सदमा, सबसे बड़ा मसला ये है। सबसे बड़ी पहली वजह ये है कि इंसान की जिंदगी जहां पर खत्म होती है वो जिंदगी के खातिमे का नाम नहीं है, बल्कि जैसे ही इस दुनिया से इंसान चला गया, एक नई जिंदगी का आगाज उसका हो जाता है, एक नई जिंदगी, बरज़खी जिंदगी उसके सामने होती है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मम्मा तफ़क़द क़ामत क़ियामतुहु, जो आदमी मर गया उसके सामने उसकी आखिरत क़ियामत खड़ी हो गई। एक नई जिंदगी का आगाज होता है इंसान के लिए। और दूसरी वजह ये है, इंसान के लिए मौत बड़ा मसला इस एतबार से है कि इंसान हमेशा बड़ी जिंदगी का हरीस वाक़ई हुआ है, लंबी जिंदगी का हरीस वाक़ई हुआ है। वो चाहता है कि मुझे लंबी जिंदगी मिल जाए, मुझे तवील जिंदगी मिल जाए। कुफ़ार और मुशरिकीन के ताल्लुक से अल्लाह ने कहा, यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ सना, ये कुफ़ार और मुशरिकीन चाहते हैं कि इन्हें 1000 साल की उम्र मिल जाए। और जहां पर इंसान को ये हरीस होता है, इंसान ये ख्वाहिश करता है कि उसको लंबी जिंदगी मिल जाए, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी की रिवायत में फरमाया कि इंसान इस दुनिया से चले जाने की उम्र को पहुंचता है, बूढ़ा हो जाता है, लेकिन दो चीज़ों की मोहब्बत उसके दिल में हमेशा रहती है। ये दोनों चीज़ें उसको कभी बूढ़ा होने नहीं देती। एक है हुब्बुद दुनिया व तूलुल अमल, एक चीज़ ये है कि दुनिया की मोहब्बत और लंबी उम्र, ये दोनों चीज़ें इंसान को कभी बूढ़ा होना नहीं देती। उसके दिल में हमेशा ये दोनों की चीज़, ये दोनों चीज़ों के ताल्लुक से मोहब्बत हमेशा होती है। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। हाज़रीन गिरामी, मौत के लिए कोई वक्त मुतय्यन नहीं है और ना ही कोई जगह मुतय्यन है। ये जब चाहे जहाँ चाहे आ सकती है। कोई इंसान है, माँ के पेट में जब उसको जिंदगी मिलती है, जब वो जिंदगी मिलती है, माँ के पेट में जिंदा होता है, माँ के पेट से बाहर आने से पहले ही उसी माँ के पेट में मौत का घूंट पी लेता है।
کئی اتنے بچے ہوتے ہیں جن کو مادر رحم میں ماں کے پیٹ میں زندگی ملی ہوتی ہے، وہ بچے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں موت کا گھونٹ پی لیتے ہیں۔ یہ بچپن، یہ جوانی، یہ بڑھاپا، یہ شیطانی فریب ہے، شیطانی دھوکہ ہے۔ ابھی زندگی لمبی پڑی ہے، ابھی زندگی طویل ہے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاؤں گا، نیک اعمال کر لوں گا، صالح بن جاؤں گا، نیک بن جاؤں گا۔ یاد رکھیے کہ موت کہاں کب کس وقت آ سکتی ہے معلوم نہیں۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ لوگو، جس موت سے تم بھاگتے ہو، راہ فرار اختیار کر رہے ہو موت سے، وہ موت تمہیں وہاں بھی آ سکتی ہے، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں جا کر کے پناہ بھی لیے ہو، موت تمہیں وہاں بھی آ کر کے رہ جاتی ہے۔ موت جب آتی ہے تو کسی امیر کو نہیں دیکھتی، موت جب آتی ہے تو کسی مالدار کو نہیں دیکھتی، موت جب آتی ہے کسی عہدہ اور منصب دار شخص کو نہیں دیکھتی، موت جب آتی ہے تو کسی شہرت والے شخصیت کو نہیں دیکھتی۔ وہ جب آتی ہے ایک لمحے کی فرصت نہیں ملتی، ایک سیکنڈ کا فرصت کا اس کو لمحہ نہیں دیا جاتا۔ قلب افلاس میں دولت کے کاشانے میں موت، قلب افلاس میں دولت کے کاشانے میں موت، دشت و در میں شہر میں گلشن میں ویرانے میں موت، موت ہے ہنگامہ آرا کلزم خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موت کی آغوش میں۔ حاضرین گرامی، اسی لیے شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ زندگی اور موت کے درمیان اتنا کم فاصلہ ہے، اتنا کم وقت ہے۔ تم سوچ لو، جتنا کہ ظہر کی نماز سے لے کر کے عصر کے درمیان کا جتنا کم فاصلہ ہوتا ہے، عصر سے لے کر کے مغرب کے درمیان جتنا کم فاصلہ ہوتا ہے، مغرب سے لے کر کے عشاء کے درمیان جتنا کم فاصلہ ہوتا ہے، موت اور زندگی کے درمیان اتنا ہی کم وقفہ ہے، کم طویل قلیل وقت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، صلی صلاۃ مودع، صلی صلاۃ مودع، اے میرے صحابی، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تمہارے دل میں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ میری آخری نماز ہے، اس کے بعد مجھے نماز پڑھنے کا موقع ملے یا نہ ملے، یہ آخری الوداعی نماز ہے۔ اس تصور کو لے کر کے تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ اور شریعت مجھے اور آپ کو یہی تعلیم دیتی ہے کہ زندگی اور موت کے درمیان اتنا ہی کم فاصلہ ہے۔ صبح کرو تو شام کا انتظار نہیں، شام کرو تو صبح کا انتظار نہیں۔ اس لیے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، اور جب تمہاری شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو۔ صبح کے وقت میں بھی، شام کے کسی لمحے میں بھی موت کا گھونٹ میں پینا پڑے گا۔ حاضرین گرامی، آج انسان موت کو لے کر کے کیا تصور کرتا ہے؟ ہمارے کام، ہمارے منصوبے، ہماری پلاننگ، ہماری خواہشات، ہماری تمنائیں اتنی ہوتی ہے۔ آج انسان اس دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر کے اتنا مال جمع کر رہا ہے، اتنا پیسہ اکٹھا کر رہا ہے کہ 100 سال بیٹھ کر کے بھی انسان آرام سے کھا سکتا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ اس دنیا میں بہت سارے لوگ آئے، اس میں انبیاء آئے، پیغمبر آئے، رسول آئے، شہداء آئے، صالحین آئے، فقہاء آئے، محدثین آئے، مفسرین آئے، لیکن کسی کو دائمی زندگی نہیں دی گئی۔ اگر دائمی اور ہمیشہ کی زندگی کے حقدار بنتے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں سب سے زیادہ دائمی زندگی کے حقدار بنتے۔ کسی کو موت، کسی کو دائمی زندگی نہیں ہے۔ حاضرین گرامی، ہمارا کوئی فن، ہماری کوئی قابلیت، ہماری کوئی صلاحیت، ہماری کوئی منصوبہ بندی موت سے ہمیں بچا نہیں سکتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثروا ذکر ہادم لذات الموت، اکثروا ذکر ہادم لذات الموت، انسان کی تمام خواہشات کو توڑنے والی، بکھیر دینے والی موت کو ہمیشہ یاد رکھا کرو۔ موت کو یاد رکھو، تمہاری خواہشیں ختم ہو جائیں گی۔ موت کو یاد رکھو، تمہارے ارمان ختم ہو جائیں گے۔ موت کو یاد کرو، تمہاری زندگی کی، تمہارے وجود کی حیثیت تمہیں کیا ہے معلوم ہو جائے گی۔
अल्लाह अकबर, अच्छे अच्छों को ना छोड़ा मौत ने। मौत आई, पहलवान भी चल दिए, खूबसूरत नौजवान भी चल दिए, दबदबा दुनिया ही में रह जाएगा, हुस्न तेरा खाक में मिल जाएगा। हाज़रीन गिरामी, ये मौत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत क्या है, मौत कितना खतरनाक दर्द है, मौत की सकरात का आलम कितना खतरनाक होता है, अल्लाह के नबी ने मौत की हैबतनाक को, मौत की खतरनाकी को बताने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी में कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बैठे हुए थे। इतने में एक यहूदी का जनाजा गुजरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जगह से खड़े हो गए। जब वो जनाजा गुजर गया, सहाबा ने अल्लाह के नबी से कहा, अल्लाह के नबी, ये तो एक यहूदी का जनाजा हुआ, आप क्यों खड़े हो गए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत की खतरनाकी को, मौत के मंजर को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाने के लिए सहाबा से कहा, अलैसत नफ्सा, अलैसत नफ्सा, क्या वो जान नहीं है? क्या उसके अंदर जिंदगी नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? अल्लाह के नबी ने मौत के मंजर को, मौत की खतरनाकी को, मौत के हैबतनाक मंजर को बताने के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से खड़े हो गए। ये मौत है हाज़रीन, ये किसी को नहीं छोड़ती, जब चाहे जहाँ चाहे आ सकती है। और जहाँ पर इंसान के लिए मौत का वक्त मुतय्यन है, जगह भी मुतय्यन नहीं है। अल्लाह ताला ही को मालूम है, वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, कि इंसान किस जगह पर मरेगा इंसान को पता नहीं है। हम इंडिया वाले होते हैं, जाकर के सऊदी अरबिया में उसका वफात होती है, सऊदी वाला होता है जाकर कहीं उसका इंतकाल होता है, किसी देश का होता है, किसी मुल्क का होता है, जाकर के कहाँ कहाँ मर जाता है, क्योंकि उसकी मौत वहाँ पर लिखी हुई थी। अल्लाह अकबर। देखिए, इंसान हज़ारों बयानात सुनता है, हज़ारों जुमा के खुतबे सुनता है, उलमा की मजलिस में रहता है, उलमा की महफिल में रहता है, वाज़ो नसीहत की बातें सुनता है, लेकिन उसके दिल पर कुछ असर नहीं होता। लेकिन जब उसके घर में किसी अफराद का, किसी रिश्तेदार का इंतकाल हो जाता है, उसका दिल दहल करके जग जाता है, उसकी ज़िंदगी समझ जाती है, उसके अंदर इनकलाब पैदा हो जाता है। मशहूर क्रिकेटर सईद अनवर के बारे में आपने सुना होगा, इतना नेक कैसे बन गया ना? क्रिकेट के खेलने के ज़माने में, खेल के ज़माने में उनकी अय्याशियाँ, उनके गुनाह के काम, वो सब अपनी जगह पर है, लेकिन उसके अंदर तब्दीली कैसे आई, उसके अंदर इनकलाब कैसे आया? उसकी एक नन्ही सी मासूम सी बच्ची उसके सामने दम तोड़ती है, बीमारी की वजह से उसकी मासूम बेटी उसके सामने दम तोड़ती है, उसकी दिल की दुनिया बदल जाती है। अल्लाह अकबर। इंसान नसीहत हासिल करने के लिए एक पल भी, एक वाक़या भी इंसान को संभल सकता है, इंसान को खबरदार कर सकता है, लेकिन आज हमारे सामने इतने वाक़यात होते हैं, इतने हादिसात होते हैं, अब अपनी नज़रों के सामने किसी को मरता हुआ देखते हैं, किसी के इंतकाल की खबर सुनते हैं, लेकिन हमारे कान पर जूं की तू रखती नहीं, हमारे दिल पर कुछ असर नहीं होता। इस मौत ने कितनी खुशियां छीन ली है, इस मौत ने कितनी अरमानों का गला घूंटा है। शादी की महफिल होती रहती है, सारी मजलिस जमी हुई रहती है, दुल्हे का इंतजार होता है, दुल्हन दूल्हे के इंतजार में बैठी हुई होती है कि दुल्हा आएगा और आकर के मुझे कबूल करके लेके जाएगा। अभी 14 फरवरी को मध्य प्रदेश का वाकया आपने अखबार में सुना होगा, सारी की सारी मस्जिद, बड़ा मैदान है, महफिल सजी हुई है, हर तरफ से खुशियां ही खुशियां नजर आ रही हैं, दूल्हे का इंतजार हो रहा है, दूल्हा घोड़े पर बैठ करके घोड़सवारी करके मजलिस निकाह में पहुंचता है, महफिल निकाह में पहुंचता है। जैसे ही दूल्हे को देखते हैं, सारे लोगों के दिलों में खुशियां झूमती हैं, सारे लोग खुश हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। जिस घोड़े पर वो दूल्हा सवार होकर के आया था, चंद ही लम्हों में, चंद ही मिनटों में उसी घोड़े पर उस दूल्हे का इंतकाल हो जाता है। सारे लोग खुश हैं, सारे लोगों को पता नहीं चल रहा है, लेकिन देखते हैं कि दूल्हा अपने घोड़े पर मर करके वहीं पर पड़ा हुआ है। अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन जब तक बहुत देर हो जाती है। इतने कैसे मनाजिर होते हैं। इंसान घर बनाता है, घर तामीर करता है, कितने अरमानों से उसके घर में उसने तामीर की होगी, कितना पैसा, कितनी दौलत उसके पीछे उसने लगाया होगा कि मेरा घर यहाँ होगा, मेरा रूम यहाँ होगा, मेरे घर के अंदर फला ये चीजें होंगी, फला सहूलतों से मेरा घर भरा हुआ होगा। अपने अरमानों से, अपनी ख्वाहिशात से घर को तामीर कर लेता है, नया घर तामीर करता है। घर में दाखिल होने से पहले कितने हादिसात हम सुनते हैं कि वो आदमी घर में दाखिल नहीं होता, इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है।
اگر گھر میں داخل بھی ہوتا ہے تو چند سال کا چند مہینوں کا مہمان ہوتا ہے، پھر اس دنیا سے وہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ یہ حادثات، یہ واقعات مجھے اور آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ مجھے اور آپ کو ایک نہ ایک دن موت کا گھونٹ پی کر کے رہنا ہے۔ کسی کو مفر نہیں ہے، کسی کو بھاگنا نہیں ہے موت سے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی صحابی کے جنازے میں ہم شرکت کیے ہوئے تھے، قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے، قبر تیار کی جا رہی تھی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ایک چھڑی تھی، ایک لکڑی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لکڑی سے زمین کو کھود رہے، زمین کو کھود رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، آنسو اتنے بہ رہے ہیں کہ جہاں اللہ کے نبی بیٹھ گئے تھے وہ ساری کی ساری زمین آنسو سے بھیگ گئی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا، کیا کہا؟ دیکھیے اللہ کے نبی نے، یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا۔ یہ جو قبر تیار کی جا رہی ہے میرے بھائیوں، اس قبر کے لیے، اس گھر کے لیے مجھے اور آپ کو ہمیشہ تیار رہنا ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو نصیحت کی۔ دیکھیے، 2 گز زمین کا ٹکڑا ہے۔ آج انسان بڑے بڑے محلات میں رہتا ہے، بڑے عالیشان گھر میں رہتا ہے، لیکن سب کا سب دھرا رہ جائے گا، سب کا سب چھوڑ کر کے انسان کو چلا جانا ہے۔ حاضرین گرامی، موت انسان کو ہمیشہ اس کے لیے تیار رہنا ہے۔ موت کا تصور، موت کے حالات، موت کی کیفیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بتلائے، کتاب و سنت نے ہمیں کس طرح تعلیم دی ہے۔ آج انسان موت سے اس قدر غافل ہو جا رہا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ انسان کے 2 گھر ہوتے ہیں۔ اہل علم کہتے ہیں کہ انسان کے 2 گھر ہوتے ہیں، ایک گھر زمین کے اوپر اور ایک گھر زمین کے نیچے۔ زمین کے اوپر ہونے والا جو گھر ہوتا ہے، جس میں انسان 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، زیادہ سے زیادہ 100 سال زندہ رہتا ہے۔ لیکن قبر کے زمین کے نیچے جو گھر ہے، اس کو وہاں پر انسان کو موت نہیں ہے، وہاں پر ہمیشہ انسان کو سالوں سال رہنا ہے، وہاں پر انسان کے خاتمہ نہیں ہے، بلکہ اس گھر میں انسان کو ہمیشہ زندہ رہنا ہے، وہاں پر موت نہیں ہے۔ زمین کے اوپر رہنے والے گھر کو انسان کتنا سجاتا ہے، کتنا بناتا ہے، لیکن زمین کے نیچے رہنے والے گھر سے انسان اس قدر غافل ہے کہ اس کے لیے کچھ تیاری نہیں ہے۔ زمین کے نیچے کا گھر آباد ہوتا ہے نمازوں سے، زمین کے نیچے کا گھر آباد ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے، زمین کے نیچے کا گھر آباد ہوتا ہے تلاوت قرآن مجید سے، اعمال صالحہ سے، ذکر و اذکار سے اور خیر کے کام کرنوں سے زمین کے نیچے کا گھر آباد ہوتا ہے۔ حاضرین گرامی، موت کا وقت جو ہوتا ہے نا، بڑا درد ہوتا ہے، اس کی کیفیت، اس کی پریشانی ایسی ہوتی ہے کہ زبان سے بیان کرنے کے قابل نہیں ہوتی۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق۔ موت کا منظر، موت کا وقت کیسے ہوتا ہے، سکرات کا عالم کیسے ہوتا ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں فرمایا کلا اذا بلغت التراق، ہرگز نہیں، جب جان حلق تک پہنچ جائے گی۔ وقیل من راق، کہا جائے گا کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، کوئی ہے دم کرنے والا۔ وظن انہ الفراق، مرنے والے کو اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ اب میری جدائی کی گھڑی آ رہی ہے، میں اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا جا رہا۔ والتفت الساق بالساق، پنڈلی سے ملا دی جائے گی۔ الی ربک یومئذ المساق، تمہارے رب کی طرف تمہیں کوچ کر کے جانا ہے۔ موت کا منظر بڑا خطرناک ہوتا ہے، موت کی تکلیف بڑی خطرناک ہوتی ہے، موت کی پریشانی بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ کتاب و سنت میں موت کے حوالے سے، موت کے منظر سے، موت کی کیفیات سے، سکرات کے عالم میں کتاب و سنت نے جو تعلیم دی ہے، اللہ اکبر۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے۔ شادی جیسے موقع پر شادی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ وہاں پر قرآن مجید کی جو 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اس میں سب سے پہلی آیت ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔
اللہ سے ڈرو جیسے کہ اللہ کے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت مسلمان ہونے کی حالت میں آ جائے۔ شادی کے اس مبارک اور خوشی کے موقع پر دلہا دلہن کو اور دلہا دلہن کے ساتھ آئے ہوئے تمام مشارکین کو اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ اس خوشی کے موقع پر بھی تمہیں موت کو نہیں بھولنا ہے، موت کو نہیں بھلا بیٹھو، تمہاری موت اس حال میں آ جائے کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم سکون سے جئیں، چین سے جئیں، اطمینان سے جئیں، ضرور ہمیں چین اور سکون سے جینا ہے، لیکن میرے بھائیوں چین اور سکون سے جینے سے بڑھ کر کے چین سے مرنا بھی ضروری ہے، اطمینان سے مرنا بھی ضروری ہے، قرار سے مرنا بھی ضروری ہے۔ کتاب و سنت میں قرآن مجید میں سورہ نحل میں جب انسان کی موت کا وقت ہوتا ہے، سکرات کا عالم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے دو نقشے بیان کیے، ایک مومن موت کیسے ہوتی ہے اور ایک کافر کی موت کیسے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، کہ مومن کی موت کیسے ہوتی ہے؟ مومن کے لیے کوئی پریشانی والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس کی خوشی کی منزل ہوتی ہے، راحت کی منزل ہوتی ہے مومن کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس وقت فرشتے پاک روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے، پاک سے مراد کیا ہے؟ جس کی زندگی میں ایمان ہوگا، جس کی زندگی کتاب و سنت کے موافق گزری ہوگی، جس کی زندگی میں توحید ہوگا، جس کی زندگی میں ظلم نہیں، وہ ہمیشہ انصاف کا علم بردار رہا ہوگا، ایسے پاکیزہ لوگوں کی روح کو قبض کرنے کے جب فرشتے آئیں گے، یقولون السلام علیکم، فرشتے ان کو سلام کریں گے۔ اللہ اکبر۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا شمار بھی ایسے لوگوں میں سے فرمائے کہ فرشتے ہمیں سلام کرتے ہوں۔ فرشتے سلام کریں گے مومن کے لیے، اللہ اکبر، سلامتی کی دعائیں کریں گے، سلام کریں گے۔ اسی لیے دیکھیے بعض اہل علم کے تعلق سے، بعض صالحین کے تعلق سے آتا ہے کہ جب ان کی موت کا وقت ہو رہا تھا، سکرات کے عالم میں تھے، باقاعدہ وہ سلام کا جواب دیتے ہیں فرشتوں کو، بعضوں بیٹھنے والوں کو سلام کا جواب سنائی دیتا ہے، وعلیکم السلام وعلیکم السلام، اس طرح کے الفاظ ہمیں سننے کو موقع ملتے ہیں۔ یہ کیوں؟ فرشتے انہیں سلام کر رہے ہوتے ہیں اور مرنے والا فرشتوں کا جواب دیتا ہے، وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ پاکیزہ روح کو فرشتے جنت میں جانے کی، جنت میں داخل ہونے کی بشارت سناتے ہیں، یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنت بما کنتم تعلمون، جاؤ جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، جاؤ جنت تمہارا ٹھکانہ ہے۔ جس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جو دنیا میں اعمال صالحہ کرتے رہے، کتاب و سنت کے موافق تمہاری زندگی گزری، تمہاری زندگی میں کبھی شرک کی ملاوٹ نہیں ہوئی، تم ہمیشہ توحید پر قائم رہے، توحید کے تقاضوں کو تم نے پورا کیا، آؤ یہ آج کے دن وہ جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ فرشتے ایسے لوگوں کو جنتی لباس پہنائیں گے۔ لباس، جسم کو تو ہم کفن پہناتے ہیں، لیکن روح کو فرشتے کفن پہنائیں گے، جنتی لباس پہنائیں گے، یہ خوشبودار کفن کپڑا ہوگا، جنت کے کپڑے ہوں گے۔ فرشتے آ کر کے مومن کو وہ خوشبودار لباس پہنائیں گے۔ وہیں پر دیکھیں آپ، ایک کافر کی جب موت ہوتی رہتی ہے، سکرات کا عالم ہوتا ہے، موت کے جس در سے وہ گونج رہا ہوتا ہے، سکرات کی جس عالم میں وہ ہوتا ہے، موت کی پریشانیاں اس کے سامنے ہوتی ہے، اللہ اکبر، فرشتے اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا نقشہ کھینچتا ہے، الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جن لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، ان کی روح قبض کرنے کے جب فرشتے آئیں گے، نکالنے کے لیے آئیں گے۔ ظلم سے مراد کیا ہے؟ ایمان اس کی زندگی میں نہیں تھا، کتاب و سنت کے موافق اس کی زندگی نہیں گزری، وہ ہمیشہ لوگوں کا مال مارتا رہا، حق ناحق ظلم کرتا رہا، ہمیشہ لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرتا رہا، ہمیشہ لوگوں کی غیبت کرتا رہا، اس کی زندگی جو بھی گزری ہوگی گناہوں میں گزری ہوگی۔ ظلم سے مراد یہ ہے جن لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، ان کی روح قبض کرنے کے لیے جب فرشتے آئیں گے، کیا کرے گا وہ؟ فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، مرنے والا وہ آدمی چاپلوسی کرے گا، جی حضوری کرے گا، فرشتوں سے کہے گا مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، ہم گناہ کے کام نہیں کرتے تھے، ہم بدعمالیاں نہیں کرتے تھے، ہماری زندگی میں گناہ نہیں تھے۔ بتائیے میرے بھائیوں، کیا اس وقت کا جھوٹ وہاں پر کام آئے گا؟
کیا اس کا ایک جھوٹ اس کو موت سے بچا سکے گا؟ اللہ اکبر، فرشتے اس کی روح کو کیسے نکالیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کی حدیث مجھ سے پہلے کی آیت میں آپ کو بیان کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے 7ویں پارے میں کہا وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اللہ کے نبی اگر آپ اس وقت کو دیکھ لیے ہوتے جب ظالموں کو ان کی روح نکالی جاتی ہوتی ہے، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے رہتے ہیں، أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، نکل جاؤ، اپنی جانوں کو نکال دو، اللہ اکبر، اپنی جانوں کو نکال جاؤ، اپنی روح کو نکل جاؤ۔ اس طرح سے فرشتے کہتے ہیں اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون، آج ذلت اور رسوائی کا مزہ چکھو۔ اللہ کے علاوہ اللہ پر تم بہتان باندھتے تھے، اللہ کے سلسلے میں ناحق باتیں کیا کرتے تھے، زمین میں فساد مچایا کرتے تھے، زمین میں تکبر کیا کرتے تھے، آج اس کا تمہیں عذاب چکھنا ہے۔ اس کے بعد ایک بدبودار کپڑے میں اس کی روح کو لپیٹ دیا جائے گا۔ اس کی روح کیسے نکالی جائے گی؟ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، جیسے کوئی کپڑا ہے کانٹے دار درخت میں لپٹ جاتا ہے، چمٹ جاتا ہے، جس طرح اس کپڑے کو کھینچ کر کے نکالا جاتا ہے، کپڑے کی جو حالت ہوتی ہے، یہ کافر، فاسق اور فاجر کی روح کو بھی اس طرح سے کھینچ کر کے نکالا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ حاضرین گرامی، مومن کے لیے موت بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی خوشی ہے۔ ایک طرف اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، ایک طرف اللہ کی ملاقات کا وہ امیدوار ہوتا ہے۔ رشتہ دار اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے، اللہ سے ملنے کے لیے وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مومن کے لیے موت بہت بڑی راحت ہے، بہت بڑی آسانیاں ہیں، مومن کے لیے کوئی غم اور پریشانی کا وقت نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے موت کا وقت ایسا ہوتا ہے، اسی مومن کی جب روح نکالی جاتی ہے، جس کی زندگی میں ایمان ہوگا، توحید ہوگی، فرشتے اس سے کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، اے سکون والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جائے، اس لیے کہ اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہے اور تو اللہ تعالیٰ سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے نیکوکار بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ موت کا وقت ایسا وقت ہوتا ہے میرے بھائیوں، موت کے وقت فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں اور موت کے وقت شیاطین بھی حاضر ہوتے ہیں۔ موت کے وقت فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں، بیک وقت فرشتوں کے ساتھ شیاطین بھی حاضر ہوتے ہیں۔ شیاطین، شیطان، اور شیطان کی جو حاضری ہے ہماری زندگی میں، سب سے خطرناک جو حاضری شیطان کی ہوتی ہے وہ سکرات کے وقت ہوتی ہے۔ مرنے سے پہلے جو سکرات کا عالم ہوتا ہے، کیفیت ہوتی ہے، اس وقت جو شیطان کی حاضری ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ شیطان ہماری زندگی کے ہر عمل میں داخل ہے۔ کھانے پینے میں اگر ہم بسم اللہ نہ کہیں، سونے جاگنے میں ہم بسم اللہ نہ کہیں، اور چیزوں میں اگر ہم اللہ کا نام نہیں لیتے ہیں تو شیطان وہاں پر حاضر ہوتا ہے۔ اور شیطان کی حاضری کب سے ہے؟ جب بچہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے ساتھ وہ رونے لگتا ہے تو سائنس اس کی کچھ بھی وجوہات بیان کر لے کہ بچہ کیوں روتا ہے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے، شریعت کی تعلیم ہوتی ہے کہ بچہ جو پیدا ہونے کے بعد رونے لگتا ہے، وہ کیوں رونے لگتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شیطان اس کے جسم پہ کچوکا لیتا ہے، چونٹی لیتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ رونے لگتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ اس وقت جب انسان کے ماں کے پیٹ سے بچہ باہر نکل کے آتا ہے، رونے لگتا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ متنبہ کرتا ہے کہ دیکھ دنیا میں تو آیا ہے، اب تیرے پیچھے شیطان پڑا ہوا ہے، شیطان تیرے پیچھے لگا ہوا ہے۔ موت کے وقت کی جو حاضری ہوتی ہے وہ سب سے خطرناک حاضری ہوتی ہے۔ کیوں؟ شیطان کو معلوم ہے کہ اللہ کے پاس انسان کا آخری مرحلہ جیسے ہوگا، انجام بھی ویسے ہوگا، آخری کیفیت کیسے ہوگی، انجام بھی ویسے ہوگی۔ اسی لیے شیطان اس وقت موت کے وقت، سکرات کے وقت حاضر ہوتا ہے اور انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ اگر یہ آخری وقت میں بہک گیا، میری راہ پر آ گیا، کتاب و سنت سے دور رہا، ایمان سے اس کے خالی ہاتھ ہو گئے، شرکیہ الفاظ اپنی زبان سے کہہ دیا، اس کو معلوم ہے کہ اس کا انجام بھی برا ہونے والا ہے۔
اس لیے شیطان آ کر کے اس وقت زیادہ سے زیادہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے امام احمد کے تعلق سے بارہا سنتے ہیں کہ امام احمد کا جب آخری وقت تھا رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد کا جب آخری وقت تھا تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ جس کمرے میں تھے ان کے اطراف میں بیٹھے ہوئے لوگ کہہ رہے امام احمد اپنی زبان سے لا 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 لا۔ لوگ پریشان ہو گئے، کیا بات ہے کہ امام احمد اتنے بڑے امام ہیں، اپنی زبان سے لا لا۔ جب لوگ ان کو کلمے کی تلقین کر رہے تھے، توحید کی تلقین کر رہے تھے، لا الہ الا اللہ کی تلقین کر رہے تھے، امام احمد کر رہے لا لا نہیں نہیں نہیں۔ لوگ پریشان ہو گئے۔ جب انہیں کچھ افاقہ ہوا، ہوش میں آئے، تو امام احمد نے کہا کہ جب تم مجھے کلمہ توحید کے اقرار کر رہے تھے، تلقین کر رہے تھے، اس وقت شیطان مجھے شرک کی دعوت دے رہا تھا، اس لیے میں لا 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 کہہ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت میں لا 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 کہہ رہا تھا، اس لیے میں نے انکار کر دیا کہ میں تیری باتوں میں نہیں آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مومن کے لیے موت یہ کوئی مشکل منزل نہیں ہے۔ حاضرین گرامی، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کہا کہ میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں جو نہ انسانوں کے ہیں نہ جنات کے ہیں۔ ملائکہ کو اپنے نظروں کے سامنے دیکھ رہے تھے، فرشتوں کو اپنے نظروں کے سامنے دیکھ رہے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ مجھے ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں، وہ تو نہ انسانوں کے ہو سکتے ہیں نہ تو جنات کے ہو سکتے ہیں۔ حاضرین گرامی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ يَتَخَبَّطِيَنِ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ۔ اے اللہ تعالیٰ، موت کے وقت شیطان کی بہکانے سے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ موت کے وقت شیطان بہکا دے، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ایسا نہ ہو، اسی لیے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حاضرین گرامی، مومن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بڑی مدد شامل حال ہوتی ہے، بڑی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ جب اس کی زندگی پوری کتاب و سنت کے موافق ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ مومن کا حسن خاتمہ بھی اچھا کرتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل، سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان ایک مومن مرنے سے پہلے کوئی اچھا کام کر جاتا ہے، کوئی اچھا کام کر جاتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت میں فرمایا، اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس کو استعمال کرتا ہے، اس کو کام میں لے آتا ہے۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی، استعمال کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کام میں لانے کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وفقہ لعمل صالح قبل موتی، اس کی موت سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو نیک عمل کی توفیق عطا کرتا ہے، نیک عمل کی توفیق اس کو دی جاتی ہے جب جا کر کے اس کی موت ہوتی ہے۔ اسی دیکھیے آپ، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کا انتقال ہوا تو کیسے ہوا، کس حالات میں ہوا؟ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کی سورہ قمر کی آخری آیات پڑھ رہے تھے۔ کون سی آیت دیکھیے؟ ان المتقین فی جنات ونہر، ان المتقین فی جنات ونہر، کہ بے شک پرہیزگاروں، بے شک پرہیزگار لوگ، بے شک متقی لوگ جنتوں میں ہوں گے، نہروں میں ہوں گے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، رب العالمین کے پاس ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہوگا۔ جب یہ آخری آیتیں پڑھ رہے تھے اس وقت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ اسی طرح آپ دیکھیں شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سعودی عرب کے مفتی ہیں، 90 سال کی انہوں نے عمر پائی، 90 سال کی عمر پائی۔ ایک تو اتنا بڑھاپا اور ساتھ میں کینسر کا مرض۔ شیخ کینسر کے مرض میں مبتلا ہوئے۔ جیسے ہی کینسر کا مرض ہوا، شیخ کو ہسپتال لے جایا گیا۔ آخری رات جب شیخ کا انتقال ہوا، دواخانے میں، ہسپتال میں جب ایڈمٹ کیے گئے شیخ، جب معلوم ہوا شیخ کو کہ کام کرنے والی جو نرس ہے وہ عیسائی ہے، ایسے حالات میں، ایسے کینسر کے مرض میں، ایسے بڑھاپے میں، ہسپتال کی حالت میں رہتے ہوئے، بیمار رہتے ہوئے، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اس نرس کو دعوت دینا شروع کر دی، دعوت دینا شروع کیے۔ رات 3 بجے انتقال ہوا شیخ کا، سارے لوگ کمرے میں بیٹھے ہوئے فتویٰ پوچھ رہے، مسائل پوچھ رہے۔ آخری سوال جو شیخ سے کیا گیا وہ طلاق کے بارے میں تھا، جس کا جواب دے کر کے شیخ آرام کرنے کے لگے اور رات 3 بجے شیخ کا انتقال ہوا۔ یہ حسن خاتمہ کی دلیل ہے، یہ عمل صالح کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کے ساتھ جب اس کو بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیک عمل کی توفیق اس کے مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں لکھا ہے کہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے، عشر مبشرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان 10 صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے جن کو لسان نبوت نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں جنت کی بشارت سنائی ہے۔
جب آخری وقت تھا تو سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑا نکالا، کپڑا نکال کر کے کہا اس کپڑے میں مجھے کفن دو۔ کیوں؟ اس کپڑے کو پہن کر کے ہم نے جنگ بدر میں کفار و مشرکین سے لڑائی کی تھی، اس کپڑے میں مجھے کفن دو۔ ان کے سر ان کے بیٹے مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھا، باپ کی حالت کو دیکھ رہے ہیں، باپ کی کمزوری کو دیکھ رہے ہیں، سکرات کی حالت میں ہیں، ماں ابھی تب جا کر کے روح نکلنے والی ہے، دیکھ کر کے باپ کی تکلیف کو دیکھ کر کے مصعب رونے لگے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ ابا جان آپ کی تکلیف مجھے دکھائی دے رہی ہے، آپ سکرات میں ہیں، آپ کی روح نکلنے والی ہے، آپ تکلیف میں، درد میں، آپ کی پریشانی مجھے نہیں دیکھی جا رہی ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان اللہ لا يعذبہ ابدا، آج مجھے یہ تکلیف ہے، آج کے بعد اللہ تعالیٰ تیرے باپ کو کبھی تکلیف نہیں دے گا۔ اللہ اکبر، یہ صالحین کی موت ہے، یہ نیکوکاروں کی موت ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، اللہم اجعل خیر اعمالنا خواتمها وخیر اعمالنا اواخرها۔ کتنی پیاری دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو سکھلائی۔ کہا اللہ کے نبی نے اے اللہ تعالی ہمارے عمل میں سب سے بہتر عمل اس کو بنا دے جو جس پر ہمارا خاتمہ ہو جائے، اور ہماری عمروں ہماری زندگی کا سب سے بہتر مرحلہ اس کو بنا دے جس مرحلے میں جو آخری مرحلہ ہو، جو خیر کا مرحلہ ہو۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ موت کو یاد کر کے اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، اللہ اکبر، ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ روم میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، اتنا موت، قبر کو، برزخی زندگی کو، میدان محشر کو، جنت اور جہنم کا تصور جب انہیں آتا تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ لوگ مل کر کے ایسے روتے تھے کہ جیسے کہ ان کے سامنے کسی کا جنازہ رکھا ہوا ہے، اس بے دردی سے وہ روا کرتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ اتنا رو رہے تھے کہ داڑھی کی پوری داڑھی بھیگ گئی، آنسو سے بھیگ گئی۔ ان کو دیکھ کر کے ان کے گھر والے بھی رونے لگے۔ ان کی بیوی نے فاطمہ نے کہا کہ کیا بات ہے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ اتنا رو رہے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہو رہا ہے، مجھے جنت اور جہنم کا احساس ہو رہا ہے، مجھے قبر کے مناظر یاد آ رہے ہیں، قبر کے حالات میرے نظروں کے سامنے ہیں۔ یہ قبر کے حالات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے میں کیا جواب دوں گا، اس کے جواب دہی کے احساس سے میں رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ صالحین ہوا کرتے تھے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ابن بطوطہ جو بہت بڑا سیاح ہے دنیا کا، اس نے ایک جملہ کہا تھا، انسان اس قدر غافل ہے، ایسا غافل ہے انسان آج، اپنی زندگی میں ہر چیز کی پلاننگ کرتا ہے، اپنی زندگی کی ساری پلاننگ میں موت کو شامل نہیں کرتا انسان، موت کے لیے کوئی تیاری نہیں، موت کے لیے پلاننگ نہیں ہے۔ حاضرین گرامی، آج ہم کتنے لوگوں کے مرنے کی خبر سنتے ہیں، کل ایک وقت آئے گا کہ ہماری خبر لوگوں کو دی جائے گی۔ آج ہم کتنے جنازوں کو ہم اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ ہمارا جنازہ کسی کے کندھے پر اٹھے گا۔ آج ہم کتنے لاشوں کو اس کو جسم کو غسل دیتے ہیں، ایک وقت آئے گا میرے بھائیوں ہمارے جسم کو کوئی اور غسل دینے والا ہوگا۔ اللہ اکبر، ڈرتا ہوں موت سے مگر مرنا ضرور ہے، لرزتا ہوں کفن سے مگر پہننا ضرور ہے، ہو جاتا ہوں غمگین جنازے کو دیکھ کر لیکن میرا جنازہ بھی اٹھنا ضرور ہے، ہوتی ہے بڑی کب کبھی قبروں کو دیکھ کر پر مدتوں اس قبر میں رہنا ضرور ہے۔ آخری بات بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تیاری کے لیے ایک آسان نسخہ، ایک آسان عمل بتلایا، قبرستان کی زیارت کرو، قبرستان کی زیارت کرو، قبرستان کی زیارت کرو، تمہارے مال کی حیثیت تمہیں معلوم پڑ جائے گی، قبرستان کی زیارت کرو، تمہاری مالداری کی حیثیت تمہیں معلوم پڑ جائے گی، قبرستان کی زیارت کرو، تمہارے عہدہ اور منصب کی تمہیں حیثیت معلوم ہو جائے گی، قبرستان کی زیارت کرو، تمہاری ہنسی، تمہاری خوشی، تمہاری جسم کی بناوٹ، تمہاری خوشنما لباس، تمہاری زندگی کے طور طریقے، وہ سارے کے سارے بھول جائیں گے، تم قبرستان کی زیارت کرو گے۔ اللہ اکبر، اس لیے اللہ کے نبی، اس لیے قبر ہمیں روزانہ پکارتی ہے، آواز دیتی ہے، اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، تم زمین پر گھومتے پھرتے ہو بڑے آرام سے، لیکن میرے اندر آنا ہے تمہیں اکیلے آنا پڑا ہے۔
تم زمین میں کسی کا ماحل ناحق کھاتے ہو، ناحق اپنی نظروں سے کوئی گناہ کی چیز دیکھتے ہو، لیکن میرے اندر آؤ گے تو میرے اندر کیڑے مکوڑے تمہارے جسم کو کھانے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی تصور سے مجھے اور آپ کو جینا ہے کہ میری اور آپ کی باری کب آئے گی، میرے اور آپ کے سامنے موت کے لمحات کب آئیں گے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبرستان سے گزرتے، قبر کو دیکھتے تو اتنا بے تہار ہونا شروع کرتے تھے، بے اختیار ان کے آنکھوں سے آنسو نکلنے پڑتے تھے۔ پوچھا جاتا تھا کہ آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا تصور ہوتا ہے لیکن آپ اتنا روتے نہیں ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ جو یہاں پر آسان، جو یہاں پر کامیاب ہو گیا، آخرت کے آخری منازل، آخرت کی دوسرے منازل اس کے لیے آسان۔ جو یہاں پر ناکامیاب ہو گیا، جس کے لیے مشکل آ گئی، آخرت کے اور منازل میں اس کے لیے کامیابی نہیں ہو سکتی۔ علی بنات، آپ نے ایک نام سنا ہوگا، علی بنات آسٹریلیا کا ایک مشہور نوجوان بڑا مالدار شخص تھا، جس کی زندگی کو آپ سنیے، پڑھیے۔ باتھ روم کے لیے جو چپل استعمال کرتا تھا، کئی $1000 کی چپل ہوا کرتی تھی، کئی $1000 کی چپل ہوا کرتی تھی۔ اس کے گھر کے جو فرنیچر تھے، دنیا کے مشہور سکیوں سے اس کے گھر کے فرنیچر بنائے گئے تھے۔ کیا کچھ وہ اپنی زندگی میں خریدتا نہیں سکتا، بڑی بڑی فراری کار، مرسڈیز کار اس کے گھر کے سامنے ہوا کرتی تھی۔ معمولی اس کی جو واچ ہوا کرتی تھی، کئی $1000 میں ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کینسر کے مرض میں مبتلا کیا۔ دیکھیے، انسان کو سنبھلنے کے لیے اس واقعے سے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، انسان سنبھلنا چاہتا ہے تو ایک واقعے سے اس کی دنیا کی زندگی بدل سکتی ہے، لیکن انسان کا ضمیر مردہ ہو گیا، کئی واقعات، کئی حادثات اپنے نظروں کے سامنے دیکھتا ہے لیکن اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کینسر کے مرض میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مبتلا کیا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ کینسر کا مرض وہ بھی آخری اسٹیج میں ہے، اب آپ صرف 7 مہینے زندہ رہیں گے، 7 مہینے کی زندگی آپ کو ہے۔ اس نے کیا کہا کہ یہ کینسر کا مرض میرے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے، انعام ہے میرے لیے۔ 7 مہینے کی جو زندگی ڈاکٹروں نے بتایا تھا، اس کے بعد اس کی زندگی کے اندر ایسی تبدیلی آئی، اللہ اکبر، وہ اپنے سارے مال و دولت کو غریبوں کے لیے، افریقہ کے ممالک میں بہت سارے ہسپتال اس نے بنا دیے، بہت سارے یتیم بچوں کے لیے گھر بنا دیے، بہت سارے اسکولس انہیں بنا دیے۔ جہاں پر بھی ضرورت ہوتی تھی اس نے اپنے ساری مال کو، اپنے ساری دولت کو ان لوگوں کے لیے خرچ کیا۔ کینسر کے مرض میں 7 مہینے نہیں، مزید 3 سال تک وہ زندہ رہا، مزید 3 سال تک زندہ رہا، لیکن اس کے بعد بھی اس کو موت آئی۔ قارون کے خزانے بھی ہمارے پاس موجود ہوں، وہ خزانے میں موت سے نہیں بچا سکتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، زندگی مختصر ہے، شیطان کے دھوکے میں نہ آؤ، اللہ سے دل لگاؤ، قبر کی تیاری کر لو، قبر کے مناظر کو اپنے سامنے رکھو، آخرت کی تیاری کر لو، گناہوں سے بچ جاؤ، کتاب و سنت کی تعلیم پر آ جاؤ اور اپنی زندگی کو کامیاب اور آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العالمین سے ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ باتیں ہم نے موت کے تعلق سے سنی ہیں، اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنی باتیں آج کتاب و سنت کی روشنی میں، واقعات کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان باتوں پر سب کو عمل کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں دل لگا کر کے آخرت کو بھلا بیٹھنے، آخرت کو فراموش کرے، اللہ تعالیٰ اسے زندگی ہمیں عطا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ موت کے مناظر، قبر کی تیاری، برزخ کی زندگی کی تیاری، میدان محشر میں کھڑے ہونے کا احساس، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس، جنت اور جہنم کا تصور لے کر کے مجھے اور آپ کو جینے کے اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حسن خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اعمال نصیب فرمائے مرنے سے پہلے جو تیری رضا کو شامل کرتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے اعمال سے ہماری حفاظت فرمائے جو اللہ تعالیٰ جہنم میں ہمیں لے جاتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندگی دے، ایمان و عمل کی زندگی دے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو۔ اللہ ہم میں جو بیمار ہیں، اللہ ہمیں شفا عاجلہ کاملہ نصیب فرمائے، جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔